अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में अभी भी सियासी सूरत हाल इंतहाई गैर संजीदा भी है, हमें यह भी नज़र आ रहा है, और काफ़ी हद तक अनप्रेडिक्टेबल भी है। न समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। सियासी जमातें जो बात आज करती हैं कल उससे पलटा भी खा जाती हैं। एक अजीब गुबगू की सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क की मईशत तबाह से तबाह तर होती जा रही है, और सूरत हाल ये है कि अब तो दोस्तों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में क्या इस सारी सूरत हाल का हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा दोबारा आवाम के पास जाना है? इस समेत दीगर और अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा जनाब शेख रशीद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शेख साहब, महंगाई इससे पहले शायद आपने तो मुख्तलिफ अदवार देखे हैं, इससे अब तर सूरत हाल मईशत की कभी आपने भी नहीं देखी होगी, हमने भी नहीं देखी। सर महंगाई उरूज पर है, इमरान खान साहब फिर सड़कों पर हैं, और इमरान खान एक तवाना अपोजिशन है, आप एक तवाना अपोजिशन है। सर आपकी इतनी सख्त अपोजिशन के बावजूद भी सर अवामी तहरीक का माहौल क्यों नहीं बन रहा? ये अवाम तो पिसे हुए हैं, इनको तो खुद निकलना चाहिए अपने हक के लिए कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है। ये अभी आपको शायद याद होगा, ये खाकान अब्बासी साहब, इनका अपना बयान है कि 20 अरब का डाका डाला गया है सिर्फ ये मुफ्त आटा तकसीम करने के चक्कर में, उसमें भी ये खा गए हैं। तो सर अवामी तहरीक का माहौल क्यों नहीं बन पा रहा ऐसी सूरत हाल में भी? देखें, एक आस लगाई गई है, एक आस दी गई है, और लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बिलीव कर रहे हैं। और 10 मई इसलिए भी अहम है कि IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे पे पाकिस्तान को नहीं रखा गया। मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए इसहाक डार साहब से ये कहूँगा कि ज़रा कौम को बताएं कि हम डिफ़ॉल्ट होने तो नहीं जा रहे। ये ख़तरा टल गया, क्योंकि 10 मई बड़ी अहम तारीख़ है। उसके बाद कब होगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग खुदा मालूम। और सुप्रीम कोर्ट से ख़ुद अपील इन्होंने किया कि हमें मौका दें, हम मुज़ाकरात करते हैं। नायक साहब ने और अटारनी जनरल साहब ने चैम्बर में भी, और फ्लोर ऑफ हाउस भी, फ्लोर ऑफ कोर्ट भी। और हालात ऐसे हैं कि आप कह रहे हैं बाहर क्यों नहीं लिख रहे, खाना जंगी का माहौल है, छीना झपटी है। हमारे जैसे हलके जो हैं, जो आबाई और पुराने और गलियां मोहल्ले हैं, वहाँ छीना झपटी शुरू है। और इस कदर हालात ख़राब हैं कि इस ईद पर आपको पता है शेख जो हैं जी ये इस मीठी ईद या जिसको बड़ी ईद कहते हैं, ये पूरे साल का ख़र्चा निकालते हैं। 10% बोर्ड ही नहीं हुई, यानी 10% का बिज़नेस नहीं था। और रोज़ों का ये आलम था कि मैं जहाँ से सहरी शहरी लेता हूँ, उन्होंने कहा जी आप अफ्तारी के वक्त ही ले लिया करें निहारी भी और सिरी पाए या जो सालन आपने लेना है, क्योंकि हमें कोई भी मोटरसाइकिल वाला आता है, बेशक वो निहारी लेने ही आता हो, हम समझते हैं पिस्तौल वाला आ गया। अच्छा। और ये मैं 2 चैनलों पे कह चुका हूँ, मुझे कहते शर्म आती है जी कि मैं ईद के दिन माँ के कब्र पे गया सुबह, तो वहाँ कब्रिस्तान में लिखा था कि भाई अगर आपके पास कब्र के पैसे नहीं हैं तो इन 2 मोबाइल नंबरों पे फ़ोन करें। तो मैंने गोरकुनों को बुलाया, वो वहीं थे मेरे पास ही। मैंने कहा ये क्या है भाई, ये तो मेरी बड़ी बेइज्जती वाला मसला है। उसने कहा जी एक नहीं लातादाद लोग ये 19-20 हज़ार रुपया कब्र का नहीं दे सक रहे। या अल्लाह। और मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि कब्र 20 हज़ार रुपये की हो गई। ये मेरा ख्याल था ये 6-7 हज़ार रुपये की कब्र है, और उन्होंने कहा जी 19 हज़ार रुपये। और ये बात मैंने लाल वली आके सरेआम जितने लोग ईद मिलने आए हुए थे, बहुत बड़ा मजमा था, मैंने कहा यार हमारे लिए हमारे शहर की तो बड़ी। उसने कहा आप कब्र की बात करते हैं, मोती बाज़ार जाएँ और बोर्ड बाज़ार जाएँ, जो कफ़न बेचने वाले हैं उन्होंने भी लिखा हुआ है कि कफ़न के पैसे ना हो तो हाजी अल्लाह देता, और हाजी कबीर साहब से इस नंबर पे फ़ोन कर लें, वो अपने बंदे के ज़रिए पैसे भेज देंगे। क्या तबसरा करें जी, हमारे अपने हलके जहां हम 16 दफ़ा वज़ीर रहे हैं, हमारे हाथ से ख़ुद हमें कोई आज 15-20 दिन हुए हैं कि 2 नौजवानों ने कहा, जिसने कहा जी आपकी तो गाड़ी बड़ी 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ वैली बार, हमारा मोटरसाइकिल फैज़ाबाद से आगे कई दफ़ा रुक जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि पेट्रोल जो है सड़कों पे भी बाज़ लोगों ने वो क्या होता है जिसमें पानी भरा वो कैन के अंदर उसमें रखा है, और मैकेनिक खड़े हैं
کین کے اندر رکھے ہوئے ہیں. سو ملک تو جی بیٹھ گیا ہے, ہاں جی, ملک تو چل نہیں رہا ان سے, اور یہ بضد ہیں, اور یہ چابی کے کھلونے جو ہیں یہ اب آپ دیکھیں, ابھی یہی نہیں فیصلہ ہو رہا کہ پرائم منسٹر کا بھی گھر ہے, 2 دفعہ چیف منسٹر کا بھی گھر ہے, وہاں بلڈوزر ہو جاتے ہیں, بختر بند گاڑیاں, اور کوئی یہ نہیں مان رہا کہ بختر بند گاڑیاں کس کے حکم پہ جاتی ہیں. اور فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جملہ بولا ہے چیف جسٹس کو کہ یہ ہندو کا ہتھوڑا ہے, اور ایمل نے کہا کہ گینگ آف 3. بلاول کہتا ہے کہ ان کو استحقاق کمیٹی میں بلاؤ تینوں ججز کو. خود وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف کے ساتھ کہا کہ میں ان تینوں ججوں کو نہیں مانتا, بے شک مجھے ایک نہیں 1000 دفعہ گھر بھیج دو, گھر نہیں مکان کی بات کرو, آپ جوتے چاٹ کے یہاں پہنچے ہیں. 2 دفعہ مجھے جی ایچ کیو میں قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ یار اس سے بات کرو, میں کہا چھوڑو میں اس کو منہ ہی نہیں لگانا چاہتا. اس نے کہا یہ بڑا, یہ باجوہ صاحب نے آپ کو جب سروس میں تھے تب کہا تھا, یہ آپ کی بات ہے؟ آف کورس سروس میں تھے, اور یہ جب دن منائے جاتے ہیں وہاں پہ جی ایچ کیو میں تو یہ بھی وہاں تھے بلائے ہوئے. تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا اس سے بات کر, وہ گپے مار رہا ہے ادھر. میں کہا جی دفع کرو. غلامی کی اس, نواز شریف غلامی کی اس حد تک نہیں جاتا جی, وہ اتنا نہیں لیٹتا جتنا یہ, میں وہ نہیں کہتا جو اعجاز الحق کہتا ہے, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ باجوہ نے مجھے خود کہا کہ اس سے ذرا گپ شپ مارو شیخ رشید. میں کہا جی دفع کرو, کیا گپ شپ لگانی ہے ایسے لوگوں سے. سو ملک تو جی الیکشن کا جو مسئلہ ہے 10 تاریخ تک فیصلہ کرنا پڑے گا. عمران نے تو کہہ دیا 14 تک نہ توڑی تو مجھے آگے قبول نہیں ہے. اچھا, کورٹ میں یہ کچھ کہتے ہیں, اسمبلی میں یہ کچھ کہتے ہیں, میڈیا کے سامنے کچھ کہتے ہیں. لوگوں کے 2 منہ ہوتے ہیں, یہ 3 منہ والے سیاسی سانپ میں نے پہلی دفعہ دیکھے. 2 منہ سانپ تو میں نے سنے ہیں, یہ 3 منہ سانپ جو کورٹ کے اندر میں نے ساری پروسیڈنگ میں خود سنی ہے. اسمبلی میں جو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک لفظ ایک بندے نے جو کہا وہ میں بتانا نہیں چاہتا, وہ بہت ہی گندی بات ہے. حالانکہ آرٹیکل 60 کے تحت یہ زبان استعمال نہیں ہو سکتی ججز کے بارے میں. یہ کہیں پرائیویٹ گفتگو میں کہا ہے؟ خانہ جنگی اور قحط کل اسمبلی میں کہا جی, اسمبلی میں کہہ دیا. اچھا, اور اسے ایکسپینش نہیں کیا گیا. اچھا, دیکھیں اسے اسپیکر نے ایکسپینش بھی نہیں کیا. ایسے ہی ہے سر, کہ یار اتنی گندی بات کہا گیا ہے. اور اب تو شرم آتی ہے حالات سے. علاقے میں جاتے ہیں, علاقے کا رونا پیٹنا ہے, میڈیا پہ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی مذاکرات. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ 1 سال سے اینڈ آ گیا جی. یہ 10 مئی لاسٹ میرا خیال ہے میٹنگ ہوگی ان کی. اس میں تو ایجنڈا میں نے پرسوں دیکھا تھا IMF کا, اس میں تو کوئی نہیں ہے پاکستان. اگر پاکستان کوئی نہیں ہے تو پھر ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ٹلا. اچھا, ویسے IMF نے کہا تو ہے کہ نہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوتا, پتہ نہیں کیوں وہ تسلی دے رہا ہے ہمیں. IMF یہ اس بات کی کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہوگا, لیکن چلیں موضوع یہ نہیں, معلوم نہیں, اللہ کرے وہی ٹھیک کہہ رہا ہوں, اللہ کرے وہی ٹھیک کہہ رہا ہو کہ ڈیفالٹ نہ ہو. لیکن اس 10 مئی کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پہ نہیں ہے. یہ میں آپ کے چینل پہ لائیو کہہ رہا ہوں. بالکل ڈار صاحب اس کی تردید کریں یا جو بھی ہے اس کی تردید کریں. یہ تو پتہ چل ہمارے وقت میں بھی یہ ہوا تھا. ہاں جی, کہ مشرف صاحب کے دور میں ڈار صاحب نے ٹیمپرنگ کر کے فیکٹس اینڈ فگر بھیجے تھے IMF کو, اور پھر شوکت عزیز نے بیچ میں پڑھ کے جرمانہ کروایا, اور پتہ نہیں کتنے $1 ملین, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا, وہ پے کیے کیونکہ انہوں نے ٹیمپرنگ کر کے اسٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی IMF کو. سو یہ نوسر بازوں کا ٹولہ اور گروہ ہے, اور جس طریقے اور چال اور سازش اور چاپلوسی سے اور انہوں نے حکومت لی تھی, اس میں یہ خود پھنس گئے ہیں جی. میں تو اس سے زیادہ فکر مند ہوں کہ حالات جو عمران خان, یہ الیکشن عمران خان کا ہے, 10 دن بعد ہو 10 دن پہلے ہو, لیکن ان حالات کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اگر ہو تو, اگر شیخ رشید جیسا آدمی جو 16 دفعہ وزیر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حلقہ میرے سے نکل رہا ہے. ہاں شیخ صاحب, یہ بھی تو بہت بڑا سوال ہے نا کہ اگر ہوئے تو سر یہ آپ کو یقین ہے کہ دیر سے بھی صحیح کروائیں گے, کیونکہ جو حالت لگ رہی ہے کہیں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی نیت ہے الیکشن کروانے کی ونس اینڈ فار آل؟ الیکشن ہوں گے جی, ہمارے پڑوسیوں نے بھی کہہ دیا کہ الیکشن کرواؤ. اچھا, پڑوسی ملکوں نے بھی ان کو تعویذ دیا ہے کہ انسان کے بچے بنو اور الیکشن کراؤ.
اور اگر آپ نے ایسا نہیں کرنا تو اس ملک میں جو ہونا ہے وہ تو پھر ہو کے رہنا ہے. اور اس کو تو آپ کہتے ہیں نا لوگ کیوں نہیں نکلے, پھر ایسے نکلیں گے کہ سب کچھ نکال دیں گے ان سیاستدانوں کا. ان 13 جماعتوں, 13 کیا جی 3 ہی پارٹیاں ہیں, باقی تو ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن کا ممبر کبھی جو 13 کبھی اس نے اسمبلی کی شکل بھی نہیں دیکھی. اور جس طرح یہ اتحاد بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے لائے جاتے ہیں اور پھر راتوں رات گیمیں چینج ہوتی ہیں. اب اس کا نتیجہ بھگتے ساری قوم, 24 کروڑ 23 کروڑ لوگ ہیں. اور ابھی آپ نے کہا کہ خاقان نے کہا کہ 54 کروڑ روپے میں سے ارب روپے میں سے 20 ارب روپیہ, 20 بندے بھی مر گئے, یہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر, ایسے ہی ہے سر, 20 بندے بھی مر گئے. اور صرف سارے چینلوں پہ چلا ہے کہ ٹھٹھا میں 41 آدمیوں نے, یہ مہینے کا آج کل ختم ہوا ہے, ہاں جی 31 تاریخ کو سارے چینلوں نے دکھایا ہے کہ 41 لوگوں نے خودکشی کی ہے جی ٹھٹھا کی پٹی پہ, اور ایک دن میں 6 لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یا اللہ, ہمارے علاقوں میں لوگ خوف کے مارے اور لاش کے پوسٹ مارٹم کو بچانے کے لیے جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کو چھپایا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. کیونکہ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ خودکشی ہوئی ہے تو پھر پولیس کا مسئلہ آتا ہے اور پھر سارا خاندان اندر جاتا ہے تھانے میں اور پھر لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے. اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گئے. اچھا شیخ صاحب اگلی بات سر, جس طرح سے ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کے معاملے پہ عدلیہ ڈٹی ہوئی ہے, چلے ٹھیک ہے بٹی تو ہوئی ہے لیکن ڈٹی ہوئی ہے جتنی ہے, اس سے یہ بھی تو کہیں نہ کہیں ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی فوج نیوٹرل ہے. میں نا اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں پک چکا ہوں سر اس لفظ سے, ہم پتہ نہیں کیوں جیسے کہتے ہیں نا لپیٹ کے لفافے میں ہم استعمال کریں, اسٹیبلشمنٹ نہیں فوج. سر وہ نیوٹرل ہے, اس کا کوئی دباؤ نہیں ہے. وہ دباؤ جب انہوں نے ڈالنا تھا تو انہوں نے پوری کی پوری عدلیہ مینیج کر لی ہوئی تھی, وہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. سر اب کی بار آپ کو تسلی ہے سر کہ ادھر سے جی ایچ کیو سے کوئی فکر نہیں ہے آپ کو؟ مجھے نہایت ذمہ داری سے جو جملہ کہنا ہے کہ عدلیہ اپنا فیصلہ سنائے گی, ان قریب سنائے گی, 10 مئی تک سنا دے, ایک آدھے دن پہلے سنا دے, بعد میں سنا دے. اور یہ سارے لوگ عدلیہ کے رڈار میں ہیں, اور عدلیہ نے بہت دانش مندی, تدبر, بردباری اور تحمل کا ثبوت دیا ہے کہ ایسی زبان بھی سنی ہے جو میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا. یہ نہ ہو کل مجھے ہی کوئی بلا لے کورٹ میں کہ جی آپ نے اس کو نشر کر دیا. اس کو تو شاید نہ بلائیں جس نے اسمبلی میں کہا ہے. اور میں الیکشن ہوتے بھی دیکھ رہا ہوں اور عدلیہ سے فیصلہ آتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں بغیر دباؤ کے. اور میرا خیال ہے منگل یا بدھ کو بغیر دباؤ کے, جی میں بندیال خاندان کو جانتا ہوں بچپن سے, ان کے والد سے بھی میرا تعلق تھا, فتح خان بندیال سے, اور یہ جتنے تعلیمی ادارے میں نے بنائے ہیں پنڈی میں انہوں نے بڑی مدد کی. تن کے رکھ دیں گے, فیصلہ آئے گا جی عدالت کا اور الیکشن ہوں گے. اور یہ جو بات میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے جو محسن ملک ہیں, جو دوست ہیں ایک دو, انہوں نے کہا ہے کہ عقل کو ہاتھ مارو. اچھا, اور اتنی بات آگے نہ چلا جائے کہ مسئلہ ہی بہت خراب ہو جائے. تو سر یہ مجھے بتائیے گا سر کہ عمران خان کو بھی ان ممالک نے کوئی گرین سگنل دیا ہے کہ ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کی فیور کریں گے, صرف اتنا کہ بے فکر رہیں الیکشن ہوں گے, کہ عمران خان سے بھی بات ہوئی ہے سر؟ میں سعودی عرب گیا تھا جی, شہزادہ نائف میرے بھائیوں کی طرح ہے. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ سعودی عرب ہمارا بہت ہی, 2 ملک ہمارے بہت نسلی ہیں اور جان سے عزیز ہیں اور قابل احترام ملک ہیں, سعودی عرب اور چین. ان دونوں ملکوں کو ہماری کافی فکر ہے. اچھا, لیکن سر کیا ان چین کو اور خاص طور پر سعودی عرب کو, اچھا لیکن سر سعودی عرب کو ناراض کیا بیانات دے کے, چین کو ناراض کیا سی پیک سلو کر کے, یہ آپ کے دور حکومت میں ہوا سر, کیا ان دونوں ممالک کو عمران خان قبول ہے؟ کچھ نہیں ہوا جناب, بالکل 120% قبول ہے. ایم بی ایس کی ابھی بھی رابطے ہیں عمران خان سے, میں اس کا گواہ ہوں. اچھا, اور سر اگر کسی سے فون پہ رابطے ہیں ایم بی ایس کے تو وہ عمران خان سے ہیں. نہیں, ایک تو رابطہ سر تب ہوا تھا جب عمران خان پہ حملہ ہوا, تو وہ تو خان صاحب نے خود بتایا کہ ایم بی ایس کا پہلا فون ایم بی ایس کا آیا تھا, اس کے بعد بھی رابطہ رہا ہے سر؟ ایم بی ایس کا میں نے آپ کو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. چین میں کمیونسٹ جب نوجوان تھا تو کمیونسٹ پارٹی کے
جن اسٹوڈنٹ لیڈروں کو ان کی میٹنگ میں بلایا جاتا تھا ان میں 6 میں بھی شامل تھا، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جی کہ ہمارے رول کو جانچا جا رہا ہے، بھانپا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ساری دنیا، سعودی عرب نے ایران کا سفارت خان تعلق ٹھیک کر لیے، UAE نے کر لیے، ٹرکی نے کر لیے، ادھر لبنان اور شام اور وہ سارے ملک ایک نیا بلاک ود رشیا اور سب، اور ہم گنگو تیلی کی طرح لیک کر رہے ہیں قومی سلامتی کے مسئلے ہنا ربانی کھر اور وزیر اعظم کے درمیان۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ اتنے حساس باتیں بھی پڑیوں میں بکھنی تھی، اخباروں میں چھپنی تھی اور لیڈ سٹوریاں لگنی تھی۔ چلے یہ آڈیو ویڈیو ہو گئی کہ ووٹ بک گیا، فلانی بھاگ گئی، فلانے سے فلانے کے ساتھ لین مار دی، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ ساری باتیں الگ بات ہیں، لیکن قومی سلامتی کی باتیں بھی اگر ٹکے ٹوکری ہو جائیں تو پھر تو ان بات آگے ممالک نکل کو گئی۔ شیخ صاحب عمران خان مختاریہ گل ود گئی ہے، مختاریہ گل تو ود گئی ہے سر، لیکن کیا ان ممالک کی کوئی خاص ڈیمانڈ بھی ہے سر؟ مطلب جیسے سعودی عرب نے امریکہ کا بلاک چھوڑ کر چین کا جوائن کر لیا، تو عمران خان سے جو گفتگو رہتی ہے، انہوں نے کوئی بتایا، کوئی اپنا کوئی خواہش کا اظہار کیا سر ان ممالک نے؟ اس کا مجھے علم نہیں۔ اچھا، یہ مجھے خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کل کو آپ اقتدار میں جتنا آتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ایم بی ایس کا عمران خان سے رابطہ ہے فون پہ، جتنا مجھے علم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے سر، کل کو گورنمنٹ آ جاتی ہے تو پھر ہمارا لگ یہ رہا ہے کہ ہمارا بلاک شاید وہی ہوگا جو آج چائنا اس کا سعودی عرب اور ایران کا ہے سر، ایسا ہی ہے سر؟ ہونا چاہیے، میں تو اس کا حامی ہوں کہ ہمیں بدلتے ہوئے حالات میں، کیونکہ اب دیکھیں نا بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں، بحث بھی نہیں کرنا چاہتا میں ٹی وی پہ، طرح طرح کی باتیں نکل رہی ہیں کہ لوگوں نے انڈر گراؤنڈ کھونچے مارے ہوئے تھے اور انڈر گراؤنڈ کیا چل رہا تھا۔ سو میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں اس بلاک میں جانا چاہیے۔ چل اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ صاحب، عمران خان آپ سے خوش ہے، لیکن شیخ صاحب جس طرح ببانگ دہل دبنگ بات کرتے ہیں، کیا بقیہ پی ٹی آئی خوش ہے سر آپ سے؟ میرا سر جی کسی سے اتنا تعلق ہی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، اللہ نہ ناراض ہو، اللہ خوش رہے، اللہ میرے سے خوش ہے، نہیں خار تو کھاتے ہوں گے نا سر اللہ آپ میرے سے؟ سے خوش ہے۔ کیا کریں گے میرا، میں تو ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں جی، میں کوئی بین الاقوامی یا پاکستان کی سیاست نہیں کرتا، وہ میں قلم دعات پہ الیکشن لڑتا ہوں، کسی کو کیا تکلیف ہے، اور میں کسی کے ساتھ میری ہیلو ہائے بھی نہیں ہے۔ ایک عمران خان کے ساتھ ہے، جب مسئلہ ہوتا ہے میں اس سے جا کے بات کر لیتا ہوں۔ نہیں شیخ صاحب، بات یہ ہے نا، میں اگر اینالائز کروں شیخ رشید کو، اگر میں اینالائز کروں تو ایک بندہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان کے ساتھ، بات وہ سچی اور کھری کرتا ہے، جیل اس نے پہلے بھی کاٹی، اس نے پھر کاٹ لی عمران خان کے لیے جیل اپنی، اس گناہ کے لیے جیل کاٹی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، وہ بھی شیخ رشید نے کاٹ لی۔ اب اس کے باوجود آپ سے تکلیف کیا ہے سر؟ ان کو تکلیف کیا ہے آپ سے جو پی ٹی آئی کے اندر؟ اب یہ دیکھیں سر، ہم آپ کے سٹوڈنٹس ہیں، ایک طرح سے سیاست کے سٹوڈنٹس ہیں سر، ہم بھی اتنا ہمیں پتہ ہے کہ آپ سے خار کھاتے ہیں، آپ سے کھچے کھچے رہتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں کیوں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اور جس کو کوئی کام نہ ہو وہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے، مجھے اور بڑے کام ہیں۔ قریشی صاحب بھی بڑے کھچے کھچے رہتے ہیں آپ سے۔ ایکچولی بعض چیزیں میں دیر سے سیکھا، میں نے ٹویٹ ابھی شروع کیا، یہ مجھے بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، اور میں پرانے سیاستدانوں کا ساتھی ہوں، باچا خان اور بگٹی اور بزنجوز اور دوسرے لوگ اور پیر پگاڑا صاحب میرے بھائیوں جیسے۔ جی، تو اب جو نئی پود ہے یہ سوشل میڈیا کی پود ہے، اس میں تو میں بڑا کم علم ہوں، ابھی میں نے ٹویٹر شروع کیا ہے، وہ بھی غلطی سے کدھر بھیجتا ہوں تو کدھر چلا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان کے ارد گرد وہی پود ہے نا سر ساری، اب آپ جیسے سینئر لوگ ہیں نہیں، جو شیلے بھڑکیلے لوگ ہیں عمران خان کی طرف، پہلے بھی غلط سائڈ پہ ڈال دیا تھا عمران خان کو، پھر غلط ڈگر پہ لے کے چلے جائیں گے۔ سنا ٹکٹیں بھی بک رہی ہیں آج کل، وہ ایک کینیڈا سے بندہ بیٹھ کے 7 کروڑ کی ٹکٹ خرید لیتا ہے، آپ کا 13 سال پرانا ساتھی جو ہے ایک وہ سلمان رات، وہ بیچارہ جو ہے وہ ٹکٹ لے کے بھی اس کی ٹکٹ ریویو میں چلی جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی پہ یہ بھی الزام ہے سر کہ آپ تو ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ ٹکٹیں خرید رہے ہیں سر یہ پیسے دے دے کے۔ میں تو عمرے پہ چلا گیا تھا جی، کینڈیڈیٹ ہی اتنے تھے، میں نے کہا اتنے لوگ ناراض ہوں گے، جو فیصلہ کرنا ہے یہ کر لیں۔
تاکہ باتیں سننی پڑتی ہیں. ایکچولی جی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہے عمران خان کا. ہاں جی. ووٹ ہے عمران خان کی ذات کا, ٹکٹ ہے عمران خان کی, باقی میرے سمیت کوئی میٹر نہیں کرتا وہاں پہ. سو عمران خان کے پاس جس کا ٹکٹ ہوگا, الیکشن سوکھا ہے, بڑا بہت آسان ہے. حالانکہ ویسے الیکشن لڑنا جو ہے شہروں میں بڑا مشکل کام تھا, اب نہیں ہے. اچھا. اگر الیکشن ہو جائیں اور جس کے پاس عمران خان کا ٹکٹ ہے تو اس کے لیے کافی سہولتیں ہیں. دوسروں کا ووٹ تو تندور میں چلا گیا جی, اور تندور میں بھی ایسا گیا, نیچے تندور کے ایک آگ کے, وہ باس کا تندور ٹھنڈا ہو رہا ہو نا تو نیچے سے بھی آگ لگاتے ہیں. ان کی ووٹوں کو نیچے سے بھی آگ لگی ہوئی ہے. شیخ صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر نیلے اکٹھے ہو گئے پیسے دے دے کے, جیت تو وہ جائیں گے عمران خان کے نام پہ, لیکن اگر پیسے دے دے کے جو پارٹی کے ابھی وارد ہوئے ہیں پارٹی میں پیراشوٹ کے کیا کر لیں گے جی؟ فیصلہ تو عمران خان کا ہے نا, فیصلہ تو عمران خان کا ہے جی. پہلے بھی اسی کا تھا, اب بھی اسی کا ہوگا. شیخ صاحب ثاقب نثار سے لوگ وہاں بولتے تھے, ثاقب نثار سے بڑی سر آپ کی دوستی رہی ہے, اور آپ پہ الزام بھی یہی ہے سر کہ حنیف عباسی کو شکست دینے میں ثاقب نثار جو ہے, اپنا ثاقب نثار صاحب, وہ کہتے ہیں جی شیخ رشید کے ایجنٹ بن کے وہ بندہ حلقے میں پھرتا تھا, اس نے حلقے میں ایجنٹ بن کے رہا وہ شیخ رشید کا, ثاقب نثار. یہ بات سچ ہے سر؟ سر جی میں ایک ہسپتال بنا رہا ہوں ماں بچے کا, 400 بیڈ کا, جس میں نہ میری ماں ہے نہ میرے بچے ہیں. اور آخری دفعہ ٹینڈر بھی ہو چکے تھے سامان کے. جب وہ آخری ٹینڈر لگتا ہے تو حکومت بدل جاتی ہے. وہ ایسی منحوس جگہ ہے, وہ ہندوؤں کی جگہ تھی, 400 کنال. میں نے اس پہ ہسپتال جو ہے اور کالج, ایک نرسنگ کالج ہی کوئی نہیں پاکستان کا, وہ میں نے رٹ کی کہ میرا یہ پیسے نہیں جاری کر رہے حکومت نواز شریف کی. وہ اس کو دیکھنے آ گیا ہاسپٹل. میں کبھی نہیں ملا ثاقب نثار صاحب سے, اور مجھے حیرانگی ہے کہ شہباز شریف نے 2 دفعہ میرا ذکر کیا شیخ حرم. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا شیخ حرم کیا ہوتا ہے. اور میں جب ان کے ساتھ تھا تو میں نے تو 1-2 پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھا, وہ بھی میری طرح پیدل تھے. سو میں حیران ہوا اس دفعہ. اس نے کہا کہ بھی میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. 1 سیٹ کی میں سیاست کرتا ہوں جی, وہ بھی برداشت نہیں ہے تو کیا کروں میں, کہاں جاؤں. اب میں نے ٹویٹ شروع کیا جی, ٹویٹ کا ہنگامہ ہے. اور کیا کروں اب میں ٹویٹ کو, جیل میں گیا, ایک ایسے کیس میں گیا کہ جسٹس جہانگیری صاحب خود اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے بلاول کو بلو رانی کہہ دیا تو اس میں کون سی قیامت ہے. یہ کون سے دفعے لگ گئے ہیں دہشت گردی کیس میں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اور لسبیلا سے لے کے اور حالہ سے لے کے اور موچکو تھانے تک پرچے کرا دیتے ہیں, اور بعد میں جب میں پھر گالیاں دیتا ہوں تو پھر یہ چیختے ہیں. اور بعض لوگ بڑھاپے میں بزدل ہو جاتے ہیں, بعض لوگ بہادر ہو جاتے ہیں. تو میں بہت بہادر ہو چکا ہوں سر. تسی چھڑ دیو کہنا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ تاریخ لکھوں گا اگر انہوں نے میری لال حویلی مجھ سے چھیننے کے لیے آئے. 4 مرلے کی حویلی ہے جی. اب بتائیں وہ کوئی لیلن گراڈ تو نہیں ہے, وہ 4 بھی پورے نہیں ہیں جی. 3.5 آپ نے جو چھیڑ بنائی ہوئی ہے 3 دفعہ کیس چیز, وہ چھوڑ دینا سر, آپ وہ بھی دیکھیں نا, وہ بھی آپ جانے دیں. 3 دفعہ میں جیت چکا ہوں, 4 تاریخ کو پھر انہوں نے لگا لیا. اب بتائیں یہ میرے متھے لگ رہے ہیں, یہ نہ ہو میں ان کے متھے لگ جاؤں آئین اور قانون کو. 3 دفعہ جیتنے کے بعد بھی ابھی تک پھر یہ نئی تعویلیں نکال لیتے ہیں. بڑا ہی کم عقل اور ذہنی پستی کے شکار اور نالائق اور نااہل اور نکٹھو لوگوں کا دور ہے. انہوں نے عمران خان کو اپنی بے وقوفیوں سے اور زیادہ مقبول اور مضبوط بنا دیا. اچھا, اس میں واقعی کوئی شک نہیں ہے, بے وقوفیت انہوں نے کی ہے سر. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. سر یہ ہم آتے ہیں امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کے اوپر, جو کہ خان صاحب نے تو بنایا لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے بھی اس میں کردار ادا کیا. لوگ آپ کو سنتے ہیں, خان کہتا ہے امپورٹڈ ہے, 50% لوگ مان لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں امپورٹڈ ہے تو بقیہ 50 بھی مان لیتے ہیں, 100% پورے ہو جاتے ہیں. سر ہنا ربانی خر کا جو میمو لیک ہوا اس سے تاثر مختلف ملتا ہے. وہ الٹا شہباز شریف کو مشورہ دے رہی ہے کہ جی ہمیں مغرب کے ساتھ بہت زیادہ کوئی نہیں بنانی چاہیے, ان کو راضی رکھنے کی بہت کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو سر اگر تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ تھی تو پھر تو یہ مغرب کے پٹھو بن کے رہتے,
یہاں پہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ مغرب کے ساتھ دور رہو, امریکہ سے تھوڑی سی دوری بنا کے رکھو. تو سر کیا اس دستاویز سے آپ کے امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کی ہوا نہیں نکلتی؟ ہینا ربانی گھر کیا بس جانے دیں, مسئلہ بلاول کا کریں. 1 سال میں دنیا کے نقشے میں کوئی ملک نہیں ہے جو اس نے نہ وزٹ کیا ہو. بعض دفعہ ایسے, اور جس گروپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا, آصف زرداری صاحب, یہ لڑکے جو 2-3 اس کے ساتھ جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے, ابھی نہیں میں بات کرتا. یہ کون سے لڑکے سر؟ اور دنیا میں جو اس کے گروپ میں ہیں, اچھا, جو اس کا جو پرسنل گروپ ہے, اچھا, اور دوستوں کو ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں یہ. سر جی یہ ابھی دیکھیں نا, اس وقت تو ہرا ہی ہرا ہے سارا. ایسے ملکوں میں بھی گیا ہے جو مجھے پوچھنا پڑتا ہے یار یہ ملک کہاں, پھر مجھے نقشہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اچھا, ٹمبکٹو کہاں اور ہے, ان دوستوں کو لے کے جاتے ہیں سر, سن یہ کس لیے سٹی لے کے کا. جاتے ہیں؟ بس جانے دیں, اس سب گول کچھ نہ پھول. اچھا شیخ صاحب, یہ فارن منسٹری ہے, نہیں وہ تو کہتے ہیں فارن منسٹر نا, اس کا کام ہی یہی ہے. وہ تو فارن منسٹری نہیں ہے, فارن منسٹری تو وہ گیا ہی نہیں ہے, فارن منسٹری تو وہ گیا ہی نہیں ہے سر جی. نہیں سر, یہ شیخ صاحب مجھے لگتا ہے فارن منسٹری تو آپ سارے گھنٹے نکالیں سر جی, سارے گھنٹے نکالیں کہ کتنے گھنٹے وہ فارن میں. دیکھیں یہ نوٹیفائی انہوں نے کی ہیں 85 منسٹر ہیں, یہ کوئی 89 ایک, بعض تو 92 کہتے ہیں, میں 89 مان لیتا ہوں جو جھنڈے ڈنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں جی. اور اس میں ہمارے وہ 20 بھی ہیں لوٹے, وہ راجہ ریاض جیسے لیڈر آف اپوزیشن ہے, گولڈن ٹیمپل کا لوٹا جو ہے, وہ گولڈن ٹیمپل تو نہیں کہنا چاہیے, وہ سکھوں کی مقدس جگہ ہے, گولڈن لوٹا کہنا چاہیے, ٹیمپل میں واپس لیتا ہوں, یہ نہ ہو کہ کسی کے جذبات کی تضحیق ہو, میں معافی چاہتا ہوں. جی جی. اور سر کیا ہے وہاں پہ, کیا ہو رہا ہے اسمبلی میں؟ بعض دن اگر آپ حاضری دیکھیں 5 ممبروں سے بھی اجلاس ہوتا ہے, اور 180 ممبر انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. ہمارے بھی اسی طرح اکٹھے ہوتے تھے جس طرح آپ کے ان کے ہوئے ہیں. اچھا, آپ کے بھی وہ الزام سچ ہے کہ عمران خان نے کہا تھا فون کر کے کہیں اور سے فون کروانا پڑتا تھا پھر اکٹھے ہوتے تھے, یہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں سر, آپ کے بھی ایسے ہی ہوتے تھے؟ سر جی یہ 180 میں نہیں کہتا, میرے دوست ہیں MQ والے, ان سے پوچھیں, باپ پارٹی سے پوچھیں, جیسے ہمارے اعتماد میں اکٹھے ہوتے تھے ویسے ہی اکٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک منور ظریف کی فلم تھی, بچپن میں دیکھی تھی, اب تو کبھی دیکھی نہیں فلم, تو وہ کہتا ہے استاد جی مینوں کچھ آکھو نا, مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. وہ بار بار استاد کو کہتا ہے استاد جی مینوں کچھ آکھو, مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. سو ان کو کہا جاتا ہے, ان کے شوق ہیں کہ ان کی ذرا تھوڑی کمپنی کی مشہوری ہو اور انچ سوا انچ کا دن کا بڑھ جائے کہ ان سے کسی نے رابطہ کیوں, کیونکہ بغیر رابطے کی بھی تو ان کی کوئی زندگی نہیں ہے نا. ٹھیک. اچھا سر, ہم اب یہ ذرا ریسنٹ واقعات پہ آتے ہیں. سر یہ پرویز الہی کے گھر کے پیچھے جو چھاپا لگتا ہے اور پھر بختر بند گاڑی, جیسے پتہ نہیں کوئی کچے کے علاقے میں ڈاکو پکڑنے جا رہے ہیں سر, یہ اور یہ حیرانی کی بات ہے, پتہ نہیں وہ بھی نہیں پکڑے 29 دنوں سے, وہ بھی نہیں پکڑے انہوں نے. تو سر یہ کچھ دیکھیں, جی جی, میں اس خاندان سے بڑا تعلق رکھتا ہوں, ان کے منظور الہی اور ظہور الہی کے وقت سے. یہ جتنے اسٹوڈنٹ لیڈر نامور ہوئے جی, ان کا ظہور الہی سے تعلق تھا, اور وہ خیال رکھنے والے, وکیل کرا کے دینے والے, جیلوں میں لوگ. میں نے کڑیاں والا قتل کیس, بے گناہ پرویز الہی کی تو ضمانت ہو گئی, میں تو نہ گیا, ویسے ہی سال دھکے کا, وہ ظہور الہی باہر نکلا تو میری ضمانت ہوئی. ان کی شادی کا بھی میں فوکل پرسن ہوں, دونوں کے انتظامات اور سارے دونوں بہنوں کی جو شادیوں کا, اور جو یہ سارا کام جو ہے محسن نقوی کا ہے, حالانکہ وہ بھی ان کا خونی رشتہ دار ہے. آصف زرداری کیونکہ یہاں سے ناکام لوٹا, اور پرویز الہی نے اس کو گھاس اس جگہ قائم نہیں رہا, یا گھاس نہیں ڈالا, یا پٹھے نہیں ڈالے, سارا کام محسن. میں جب ایک کلاشن کوف میں 7 سال سزا ہو گیا جی, تو مجھے حیدر بھائی آج اس دنیا میں نہیں ہے, غریب آدمی تھا, اسے میں نے میئر بنایا, تو اس نے کہا ان تینوں 5 DSP کو کہے قرآن اٹھائے. میں نے کہا جی ان سے کہیں قرآن اٹھائے, سارے کے سارے 5 کے 5 اٹھا گئے, جھوٹا قرآن. اور اس دن مجھے پتہ لگا میری رہائی پہ کہ جو وائرلیس ہوتا ہے نا, اس کی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے.
اچھا یہ وائرلیس کی ریکارڈنگ سے پتہ لگ سکتا ہے کہ بخترگن گاڑیوں کو کہاں سے وائرلیس ہو رہے تھے, کون وائرلیس کرا آپ تو رہا وزیر تھا, داخلہ بھی رہ چکے, بالکل اور صحیح. ٹائمنگ دیکھیں کس جب میں رہا ہوا تو میرا جو وکیل تھا وہ اس نے جب ڈیٹا منگایا تو اس سے سارا کیس سمجھ آ گیا. سو یہ کیس دلچسپ ترین پاکستان کے کیسز میں سے ایک دن ثابت ہوگا, میں زندہ رہوں یا مر جاؤں, لیکن وقت ثابت کرے گا کہ میرے سیاسی تجزیے کے مطابق یہ سارا کیا دیا محسن نقوی کا, اور جو بیٹا ہے پرویز الہی کا مونس, اس نے بھی مجھے کہا کہ سب کچھ اسی نے کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, لیکن اب پرابلم یہ ہے سر, آپ مین جو جس وجہ سے آپ کو ہم نے زحمت دی کہ سر آپ پلیز ہم آئیے اور بات کیجئے سر, وہ ہے الیکشنز. اور الیکشنز میں یقینی طور پہ خالی الیکشن ہی نہیں ہوتے جس سے حکومتیں قائم ہوتی ہیں, الیکشنز کے علاوہ سر اور بڑے عوامل ہوتے ہیں. سر آپ اس بارے میں کیا تجزیہ رکھتے ہیں یا علم رکھتے ہیں کہ اب الیکشنز ہوں گے, فری اینڈ فیئر ہوں گے, ڈنڈی نہیں ماری جائے گی, یا ڈنڈی اگر مارنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو کم سے کم جو نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں جی, 3 اہم فیصلے آ جانے. نیب کے کیس میں جو ترمیم کی ہے, یہ پروسیجرل کا تو کل ہی لگ رہا ہے کیس جو انہوں نے سو موٹیو کے بارے میں لیا ہے. 1 کروڑ ووٹ کا بھی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کا ہے. صحیح. جب میں اوورسیز منسٹر تھا تو اس وقت جب میں نے یہ سٹڈی کی تھی تو کوئی 21-22 حلقے ایسے بنتے تھے جس میں اوورسیز ووٹوں کا اگر حق ملتا تو بہت فیصلہ کن تھا. آج میں نے کیس دائر کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں خود اس کا ایک اپلیکینٹ ہوں عمران خان کی طرح. 42 حلقے ایسے ہیں جی جس میں اوورسیز فیصلہ کن ووٹر ہیں پاکستان کے, اور اگر 25% تک بھی دھاندلی ہو نا, الیکشن ہو جائے تو مجھے قبول ہے جی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, بہت حالات بدلے ہوئے ہیں. بالکل. اگر 25 میں میرا مارجن ہے جی کوئی الیکشن کا 30, 33, 32 ہزار کا, اگر 25-30 ہزار ایک حلقے میں جعلی ووٹ یا اوور ریڈنگ ہو جائے یا جو بھی ہو جائے, اول تو یہ لوگ اب کرنے نہیں دیں گے, قوم بہت آگے جا چکی ہے. جس کی جیب میں فون ہے جی کلاشن کوف ہے, اور ایسا چھوٹے راشد شفیق میرا بھتیجا ہے, میں نے اس کا بیٹا, اس کو ایک دن میں نے کوئی بات کی, اس نے اپنے موبائل فون سے کہا انکل آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ یہاں نہیں آ سکتے, آپ تو یہاں سے کیوں نہیں آ, یعنی موبائل فون پہ چھوٹا سا بچہ مجھے کہہ رہا ہے جو میں اس کے باپ کا چچا ہوں کہ آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. سو میں پریشان ہو گیا کہ اس نے موبائل فون سے میرا پتہ کرا لیا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. مشکل ہے, بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب میں بہت مشکور ہوں سر, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید ساتھ تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں. اب آپ نے ناظرین یہ عمران خان کا بیانیہ سن لیا. اس بیانیہ میں بتایا گیا کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے. یہ بیانیہ تو عمران خان اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک بیانیہ ابھی دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ واقعی امپورٹڈ حکومت ہے, کیونکہ ایک ایسا میمو لیک ہوتا ہے جس سے ثابت کر رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بشمول ہیرا نعمانی کھر اور دیگر آفیشلز یہ گفتگو کرتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ وہ امریکی مفادات کا, وہ مغربی مفادات کا خیال نہیں رکھیں گے. اور اس گفتگو سے یہ تاثر مل رہا ہے ناظرین کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے رکھا جائے, پاکستان کے ہی مفادات کا خیال رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب سے کچھ دن پہلے امریکہ کی دفاعی نوعیت کی دستاویزات جو لیک ہوئی تھیں, اس میں بھی اسی میں یوکرین کی جنگ کے ساتھ ساتھ چین اور امریکی اتحادیوں کے بارے میں بھی حساس معلومات شامل تھی, اور امریکہ نے ان کا لیک ہونا قومی سلامتی کے لیے انتہائی سنگین قرار دیا تھا. یہ دستاویزات لیک کرنے والا امریکی ایئر فورس کا 21 سالہ اہلکار جیک ٹیکسٹرا تھا. اس نے یہ دستاویزات گیمنگ کے لیے مقبول پلیٹ فارم ڈسکارڈ پر جاری کی تھی. خیر اس کی ڈیٹیل میں جانے کا فی الحال وقت نہیں ہے. سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسی تفصیلات کا لیک ہونا کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے, یہ کس قدر خطرناک بات ہے. ہمیں جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی صاحب نے, جو کہ سابق ڈی جی آئی بھی رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر کس قدر ممکن ہے اتنی اہم دستاویزات کا لیک ہونا,
کس قدر مشکل یا کس قدر آسان ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن امریکی دستاویزات کا میں نے حوالہ دیا، یہ ایک 21 سالہ ایئر فورس کا اہلکار لیک کر دیتا ہے جو کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں. اگر وہ لیک ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے بھی لیک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اتنے امپورٹنٹ میموز، ڈاکیومنٹس، وہ لیک ہو کیسے جاتے ہیں یا پھر قصدن کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل، ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فلوٹ ہوتے رہتے ہیں. اچھا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں تھا جو امریکن وہ ایئر فورس والا. جی، تو اس طرح ہمارے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں نیشنل سیکیورٹی کا کیا ویلیو ہوتا ہے یہ لگانا بڑا مشکل کام ہوا ہے. بڑا کہ کس کے دل میں، مطلب ہے آپ کے دل میں قوم اور ملک کا ایک عزت، وقار اور اہمیت ہونی چاہیے. اگر وہ ہوگی تو پھر یہ لیکیج وغیرہ نہیں ہوگی. امید ہے ہمارے ہاں کوئی اس طرح خاص واقعہ میرے نظروں میں کبھی نہیں گزرا، اور میں خود جو ہے وہ 10-15 سال ISI کے اندر، 15 سال انٹیلیجنس بیورو، میں انٹیلیجنس بیورو کا چیف رہا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو وہ جو کس کو کہتے ہیں نا سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں دیا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بلیک شیپس، وہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں. بکتے ہیں یہ لوگ، خاص کر کے یورپ، امریکہ، ان کی گود میں جا کے جب یہ جاتے ہیں، ہر ایک آدمی جاتا ہے. یعنی کیا ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں سر کہ پاکستانی محکمہ خارجہ میں کوئی شخص بکا تب جا کے اتنا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ لیک ہوا سر؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے قطعی ایسے کوئی But this can be one of the possibility. میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی دیکھیں، پاسبلٹی دنیا میں ہر چیز کی ہوتی ہے. ابھی اگر امریکہ جیسا ملک، اس کا اتنا سینئر افسر جو ہے، اور وہ بھی ڈیفنس اس سے جس کا تعلق ہے، اگر وہ بک سکتا ہے، بکا ہوگا نا، مفت تو نہیں کیا ہوگا اس نے. تو اگر وہ بکا ہے تو یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، میرے کوئی 40 سال کی نوکری جو مختلف اس پہ گزری ہے، ایسا کہیں نہیں کہ ہمارے اندر کا جو آدمی ہے، جیسا آپ نے کہا کہ فارن آفس ہو گیا، ISI کا ہو گیا، IB کا ہو گیا، نہیں، ہم یہ ایسی کبھی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا نہیں سر، اب پرابلم یہ ہے کہ آئی نو بلیک شیپس ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر یہ ایک ڈیٹا لیک ہوا ہے تو اور بھی بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ہو سکتا ہے. ہاؤ تھریٹننگ اٹ از فار دا فارن منسٹری اینڈ فار دا کنٹری اینڈ فار دا نیشنل سیکورٹی؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے، اگر کسی کے اندر ذرا بھی حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے ملک کا، تو وہ ایسے کام وہ نہیں کرے گا. جس کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں، اور جس کے نہیں ہے وہ معاملہ چلتا رہتا ہے. لیکن میں نے ایسے آپ کو بتایا کہ کبھی بھی میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی. اور میں بڑا اللہ کا کرم ہے کہ میں بڑے سینسٹیو، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ سپر سینسٹیو چیزیں اس ملک کی اللہ نے جو ہے میرے سامنے سے گزاری ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو پھر اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ نہیں کبھی ہوا. تو میں نہیں دیتا کہ ہمارا اسی، اور یہی ہمارے فارن آفس کے بھائیوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے، ان کی ڈگری کس حد تک ہے، ٹرسٹ، فیتھ، اور اس کے اندر ملک کی اس کے اوپر کتنا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو بیچنے کا عمل، یہ جو اس طرح وہ کرنے کا، یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا بشیر ولی صاحب کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج مزدور کا دن تھا، لیکن کیا آج مزدور کے دن سب نے چھٹی تو کی؟ کسی نے مزدور کا سوچا؟ آج کا دن رک کے ایک دفعہ سوچیے گا کہ جس کا دن منایا جا رہا ہے اس کے کیا حالات ہیں. اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد.
वक्फे के बाद हाजिर हैं। आज यकुम मई है, मेहनत कशों का आलमी दिन। आज मजदूरों के नाम पर छुट्टी थी, लेकिन मजदूरों को नहीं थी। सियासी जमातों ने मजदूरों के नाम पर सेमिनार सजाए, रैलियां निकाली, लेकिन वहां मजदूर नहीं थे। जब खुशबुओं में नहाए खुशलिबास सियासी कायदीन ठंडे कमरों, गाड़ियों में टीवी कैमरों के सामने मेहनत कशों के हकूक पर भाषण दे रहे थे, तब अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी के लिए पसीने से शराबोर दिहाड़ीदार मजदूर नाम नेहाद आलमी दिन के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर रहा था। तमाशा तो बनता है जनाब कि जिस मुल्क में महंगाई का तूफान हो, बेरोजगारी का सैलाब हो, मजदूरों की तादाद 7 करोड़ से तजावुज कर गई हो, जिस मुल्क में 2 करोड़ नामालूम मजदूर यानी घरों में काम करने वाले मेहनत कश हो, जिनमें 1 करोड़ 20 लाख खवातीन हो और इन्हें मजदूर ही माना जाता हो, जिस मुल्क में 1 करोड़ से जायद मजदूर बच्चे हो, जिस मुल्क में मजदूरों को कम अज कम 26,000 उजरत का झांसा दिया जा रहा हो, वहां आलमी दिन में ही आसमान की तरफ मुंह करके जहानों के पालने वाले रब से इल्तिजा ही की जा सकती है। तो कादर और आदिल है, तू कादिर और आदिल है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। इसी पिछले हुकूमत फिर भी बहुत बेहतर थी। इन्होंने बच्चों के नवाले छीन लिए। अवाम को पत्थर दे दें, 70 सालों में इनसे ये कुछ बना नहीं है। खर्च सारी इकट्ठे हुए हैं, जब तक ये गंदे नहीं ना निकलेंगे हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये जो बड़े लोग हैं इन्हें कहो जरा सड़कों पे आके रुलको तो देखो। इतनी मुश्किल से ईद गुजारी है कि आपको बता नहीं सकते। इन्होंने हुकूमत को शर्म ही नहीं आती। मेरियां 4 बेटियां हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते कहाँ से लेकर आए अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो। हमारे भी कुछ अरमान है। खर्च सारी इकट्ठे हुए हैं, जब तक ये गंदे नहीं ना निकलेंगे हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, जिसके पास इतना पैसा हो उसे किस बात की टेंशन है। पॉलिटिशियन भी इसलिए फिर रहे हैं, माल बना रहे हैं, अपने पैसे बना रहे हैं, और इन्होंने हमारे लिए थोड़ी खड़े हैं कि हमारे लिए खड़े होंगे। अवाम को पत्थर दे दें, कुछ तो खाने को मिल जाए। अवाम बहुत परेशान है कि इस साल तो बच्चों के कपड़े तो मुश्किल, जूता भी मुश्किल हो गया कि लोगों ने इतनी मुश्किल से ईद गुजारी है कि आपको बता नहीं सकते। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं कि इनसे बेहतर है कि ये किसी को मुल्क दे दें। 70 सालों में इनसे ये कुछ बना नहीं है, अभी तक कुछ नहीं बन रहा। कि अभी तक यही कहते हैं कि कर्जा लेना है, कर्जे ले के अवाम को मार रहे हैं। बस यही है कि किसी को दे दें। हाँ, ये खुद जैसे बेहतर है कि इंडिया को ही दे दें, कुछ पता तो चलेगा ना, मार देंगे या मुसलमानों को जो भी है मारेंगे, जो रोटी तो मिलेगी। इन्होंने तो रोटी भी मुश्किल कर दी। इन्होंने हुकूमत को शर्म ही नहीं आती। गरीब आदमी कितने पहुँच गया। नहीं, इन्होंने क्या कि 50 रुपए तेल घटावांगे, वो भी नहीं घटाया, बस एवं झूठ बोली जा रहे हैं। ईद गरीबों की क्या ईद गुजरेगी? आप मुझे ये बताएं कि पहले ईद आती थी बड़ी खुशी होती थी, इस बार जो है ना, आप यकीन माने हमने अपने बच्चों के कपड़े भी नहीं बनाए। हमारी क्या ईद गुजरेगी? ये लोग इतने जालिम बैठ गए हमारे ऊपर, इन्होंने हमारे बच्चों के नवाले छीन लिए। आप हमें कपड़ों की बात करते हैं, जूती की बात करते हैं, यकीन करें हम तो अपनी रोटी नहीं पूरी कर सकते। हमने जिस तरीके से ईद गुजारी है, ये हमें कोई पूछ कर देखे। ये जो बड़े लोग हैं इन्हें कहो जरा सड़कों पे आके रुलको तो देखो, ज़रा रक्षों में आके तो देखो। आपको गरीब की गुर्बत का क्या पता हो? आपको तो सोने के नवाले खाते हैं, ऊपर बैठ के अपनी लड़ाई करते हैं, हर बिल अपनी मर्ज़ी का पास कराते हैं आप लोग। कभी गरीबों का भी बिल पास किया है? कितने गरीब जो आज भूखे सो रहे हैं, कभी इन्होंने ये इस तरफ ध्यान दिया है कि आज इतने गरीबों के घर चूल्हा नहीं जला? ये इतना पेट्रोल महंगा हो गया, LPG महंगी होगी, क्या करें, किस तरफ जाएं? मुझे ये बताएं, आटा है पहले 650 का थैला मिलता था, 1150 का हो गया। इन्होंने कब्रों में नहीं जाना, खुदा का खौफ नहीं इन लोगों में है। क्या इन गरीबों का क्या करेंगे ये लोग? या तो ऐसा करें हमें मार दें, आप खुद याशियाँ करें। इनको पेट्रोल भी माफ़ है, इनको घर के बिल भी माफ़ हैं, इनके नौकरों को भी माफ़ हैं। यार वो सारा हम में से ही निकालना है, हम गरीबों से ही निकालना है इन लोगों ने। इनका जो मेडिकल है वो फ्री है, हमारा बच्चा, हमारे बीवी बच्चे सड़कों पे मर जाते हैं। किस लिए? हम दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। क्या करें हम लोग? किस दुनिया में चले जाएं हम लोग? अफ़गानिस्तान चले जाएं, ईरान में चले जाएं। ईरान में फिर भी इनको शर्म आनी चाहिए। ईरान के हुक्मरानों को देख लो, वो अपनी वाम को भूखा तो नहीं सोने देते, उनके भी कोई असूल होते हैं, कोई मैनेजमेंट होती है। यार हम किस मुल्क में जाएं? कोई हमें बता दे हम किस मुल्क में जाएं?
कौन सा कोई रास्ता हमें बता दें, हम क्या करें। इन जालमों से अल्लाह करे हमारी जान छूट जाए। ये जितने दरिंदे लोग बैठे हैं ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं। हमारा इन्होंने रोज़गार छीन लिया, हमारे नवाले छीन लिए, हमारा सब कुछ इन लोगों ने छीन लिया। क्या हमें रोटी बच्चों की पूरी नहीं कर सकते? बच्चों की रोटी के पीछे लगे हैं। मेरियां 4 बेटियां हैं, क्या बताएं आपको किस तरह हमारी गुजरती है। क्या हम उसका पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को? बच्चों को पढ़ाएं, उनके लिए अच्छे रिश्ते कहाँ से लेकर आए अगर वो पढ़ेंगी नहीं तो? हमारे भी कुछ अरमान हैं यार। ये जालिम है, दरिंदे हैं ये लोग, इनको क्या पता है ये गरीबी क्या है। असा आलमी दिन जो मनावी मजदूरों का सानू की मिलेगा? सानू कोई चीज़ नहीं मिलनी है पई। असा मजदूरी करना है, मजदूरी कर खानी है। देखो किन्ने मेरे भाई सारे खुद ये बेरोजगार इन पे। असा ये हुकूमत की बेड़ी बोल नहीं है, आलमी दिन मनाओ सारे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।